सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल रात हमने देखा कि ईरान ने रात गए इसराइल पे हमला किया, इसराइल की ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया, क्योंकि जब आप किसी मुल्क के न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ पे अटैक करेंगे तो आप इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसराइली सदर का ये बयान तो आया कि ये मुश्किल और अफसोसनाक सुबह थी, लेकिन हर सुबह जब दर्जनों बच्चे दर्जनों औरतें अस्पतालों में मारे जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपने दहशतगर्द पकड़े और बाद में पता ही नहीं चलता कि आपने कौन से हिज़्बुल्लाह के दहशतगर्द पकड़े और किस अस्पताल से पकड़े, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये बहुत सोच समझ के कह रही हूँ कि आपके साथ होना तो ये चाहिए जो ईरान ने किया। लेकिन कोई भी मुल्क वॉर नहीं चाहता, लेकिन अगर आप स्टेट टेररिज्म करेंगे तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे। और अब इस जंग में अमेरिका भी शामिल है, अपने मिसाइल्स भेज रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करवा रहा है मिडल ईस्ट में, यूके भी शामिल है। ट्रंप साहब का ये बयान आया कि हम इस हमले में शरीक नहीं हैं। हमें कैसे मान लें कि आप इस जंग में शामिल नहीं हैं। तो एक बहुत इमोशनल फ्रंट है इस वक्त जिसका सामना इसराइल को है। दर्जनों आपने सहाफ़ी मार दिए, आपने अल जज़ीरा जैसे बड़े क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स को वहाँ पे ऑपरेट नहीं करने दिया। मुस्लिम ममालिक में से आप सिर्फ उन लोगों की खबरें दिखाते हैं जो आपके साथ डील्स कर रहे हैं या जिनके आपके साथ कुछ तिजारत चल रही है, जिसमें सऊदी अरब रहा शुरू में लेकिन वो भी बैकफुट पे चला गया। तो ये वो सारे सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं जिसका अब इसराइल को सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक अफसोसनाक फैक्ट है कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हम इसराइल को पीछे छोड़ नहीं सकते। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एंगर एंड इमोशनैलिटी एट द सेम टाइम व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। इस बात करने के लिए अकरम साहब मुझे ज्वाइन करें, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूएन है। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसराइल ने ईरानी इंटेलिजेंस फेलियर का पूरा फ़ायदा उठाया, लेकिन इसके बाद गुज़िश्ता 2 रातों से ईरान इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है। आज इसराइली सदर का भी बयान आया कि ये एक अफसोसनाक और मुश्किल सुबह थी। इन बयानात को देखें तो डू यू थिंक एंड डू यू बिलीव ईरान्स रिस्पॉन्स वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डेटर इसराइल? आई थिंक ईरान्स रिस्पॉन्स इज a calculated response. मेरे ख्याल में उनके पास जितनी हथियार हैं, जो मिसाइल सिस्टम्स हैं मेनली यही रह गया है, मिसाइल सिस्टम्स उनकी जो हैं, और मेरे ख्याल में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वेव्स में इस्तेमाल कर रहे हैं टू compromise the ballistic missile defense system of Israel and its friends. तो मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड मूव है और ये जारी रहेगा किस वक्त तक। ठीक, मुनीर साहब, इस सारे एपिसोड के बाद इसराइल में अपोजिशन की आवाज़ें मज़ीद मजबूत हो रही हैं। ईरान के जौहरी हमले का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है। इसराइली अवाम खौफ का शिकार है, उन्हें नकल मकानी करनी पड़ी है। अगर ये तनाज़ा एक लंबे अरसे तक चलता है तो नेतन्याहू की हुकूमत को इससे कितना ख़तरा हो सकता है? जी, इसमें अब मुश्किल है कहना कि इसका नतीजा कहाँ बैठेगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स जो हैं, फैक्टर्स, वो बहुत सारी हैं और उसमें ये वेरिएबल है कि ये जंग फैलती है या ना, या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है या नहीं होता है। जो मुज़ाकरात की जो बात है उस पे ईरान किस वक्त वापस आने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा, ईरान के क्या फैसले होंगे, अब वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में रहेगा या नहीं रहेगा, ये बहुत सारी वेरिएबल्स हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में कंजेक्चर करना कि एग्जैक्टली क्या नतीजा होगा वो ज़रा मुश्किल है। ये जंग जारी रहेगी किस वक्त तक, और बीच में यहाँ मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, ना कोई रजीम चेंज हो सकती है, ना इनकी जो ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मुनीर साहब, कता कलामी माफ़, ये समझने के लिए मैं
یہ نقطہ اٹھا رہی ہوں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹریٹی کا حصہ رہے گا یا نہیں ایران یہ دیکھنا ہوگا، لیکن سر یونائٹڈ نیشنز کو تو ویسے بھی ایران پہ وہ اعتبار نہیں تھا. پاکستان کے آج بڑے اداروں میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے. تو ایران چاہے حصہ رہے یا نہ رہے، لیکن ایران کو وہ کانفیڈنس بھی تو نہیں دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے سویلینز کے لیے تو مینٹین کر سکتے ہیں. کیسے ایران اس پہ رسپانس کرنا چاہیے ایران کو اس پوائنٹ کے اوپر؟ یہ دیکھیں ایران کے پاس تو کوئی چارہ نہیں رہا جب حملہ ہوا اس کے اوپر، تو انہوں نے تو جواب دینا تھا اس کا، اور وہ جواب دے رہے ہیں. کچھ ان کی کمزوریاں ہو گئی تھی پچھلے سال سے، جو ان کے خلاف اسرائیل نے جو ایکشنز لی ہیں اس سے ان کی کچھ کمزوریاں ہو گئی تھی. اسرائیل کی انفلٹریشن بہت ڈیپ ہے ایرانین سسٹم میں، وہ بھی نظر آ گیا ہے. تو یہ سب تولنا پڑے گا اور یہ دیکھنا ہوگا آگے کہ فیصلے کیا کرتے ہیں. اسرائیل جنگ روکنے سے انکار کرے گا کیونکہ نیتن یاہو صاحب اگر جنگ رک جاتی ہے تو ان کا پولیٹیکل فیوچر ختم ہو جاتا ہے. وہ رجیم وہ چینج وہاں ہوگی، اسرائیل میں ہوگی، ایران میں شاید نہیں ہو. تو اس لیے امپیکٹس جو ابھی ہو رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، پبلک اوپینین ایران میں اسرائیل میں کس طرح سے چینج ہوتی ہے، یہ اب تک یہ کلیئر نہیں ہے. اچھا کہ منیر اکرم صاحب، یہ امریکنز بار بار ایران پر حملے کی تردید کر رہے ہیں. آج پھر امریکی صدر ٹرمپ نے یہ پیغام دیا کہ یو ایس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹیک آن ایران، لیکن دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ حملے کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب امریکہ کے کانفیڈنس کے بغیر ہوا ہو یا ان کے علم میں نہ ہو کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ جی، اس میں دو لیولز ہیں. ایک لیول پر تو امریکہ کی بھرپور سپورٹ ہے اسرائیل کو، اور امریکہ کو انہوں نے بتایا تھا، میرے خیال میں کوئی 24 گھنٹے 28 گھنٹے پہلے ان کو بتایا تھا کہ ہم کرنے والے ہیں. نیتن یاہو نے بتایا تھا. تو اس حد تک تو امریکہ اور اسرائیل ساتھ میں ہیں. پر جو مذاکرات کا پاتھ جو ٹرمپ صاحب نے لیا تھا اور انہوں نے جو شروع کیا تھا مذاکرات عمان کے ساتھ، وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سکسیسفل ہو جائیں. پر نیتن یاہو صاحب نے یہی دیکھا کہ یہ مذاکرات اگر سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو خواہش ہے کہ یہ جنگ جاری رہے وہ نہیں پوری ہوگی، تو انہوں نے پریمپٹیو ایکشن لے لیا. تو یہ دو لیولز پر کوآرڈینیشن، ڈیپ فنڈامنٹل کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بالکل ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان. ٹیکٹیکلی شاید کچھ ڈفرینٹ پاتھس تھے اس میں. اچھا سر، میں کچھ اسرائیلی اینالسٹس کو سن رہی تھی، ان کے میڈیا پہ یہ تجزیہ ہو رہا تھا کہ یہ تو اٹیک کیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ایران کا جو نیوکلیئر جو ان کا آپشن ہے یا جو بھی ان کا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ اسرائیل کا یہ ان کا پرپز ہے. اب کیا اس کانٹیکس میں اگر میں سوچوں تو کیا جب تک ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا وہ حملے کرتے رہیں گے، ممالک اس جنگ میں شامل ہوتے رہیں گے، یا یہ سائیڈ لائنز میں چلتا رہے گا اور کوئی بڑے پیمانے پہ ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ صرف اسرائیل تو یہ فیصلہ نہیں لے سکتا نا کہ ایران نیوکلیئر بام بنائے یا نہیں بنائے، اور وہ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ جتنا بھی حملہ کر لیں آپ 100% ان کے پروگرام کو تو روک نہیں سکتے. کتنی قدغن لگا سکتے ہیں؟ سلو کر سکتے ہیں، روک نہیں سکتے. جی صحیح ہے. میرے خیال میں وہ کافی نقصان انہوں نے کیا ہے ان کے نیوکلیئر پروگرام کا، اور نقصان شاید کرے گا. پر دیکھیے کسی بھی ایریا میں جب لوگوں کے پاس نالج ہو جاتی ہے، ایران کے پاس اب نالج ہے کہ جی کس طرح سے نیوکلیئر انریچمنٹ کرنی ہے، کیا نہیں کرنا ہے. ان کے پاس جو نیوکلیئر نالج ہے وہ تو نہیں چھین سکتے ہیں نا کوئی. جتنا بھی بمباری کر لیں، فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کریں، وہ واپس بنا لیں گے. تو یہ ڈسٹرکشن کے تحت کوئی کس قسم کا
ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کو نہیں روک سکتے ہیں بائی ڈسٹرکشن. وہ ایرانی تو واپس بنا لیں گے. تو سوال یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جنگ جاری رہے. وہ نیتن یاہو کی پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ کیا اسرائیل اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ اس پہ بھی نیوکلیر اٹیک ہو؟ کیونکہ اگر آپ کسی کی نیوکلیر فیسلٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں تو یو آر کمفرٹیبل ود دی فیکٹ کہ آپ پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ چھیڑ رہے ہیں یہ ایسپیکٹ، تو آپ ریڈی بھی ہیں اس کے لیے؟ یہ دیکھیں، ایران کو نیوکلیئر ویپن بنانے میں اب تک ٹائم لگے گا، اور یہ ڈسٹرکشن کے بعد وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی واپس ریکنسٹرکٹ کرنی ہوں گی سب فیسلٹیز، کیپیبلٹیز، آرگنائزیشنل کیپیبلٹیز. جس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے ان کے سب ٹاپ لیڈرز کو ختم کر دیا، سائنٹسٹ کو ختم کر دیا. تو ٹائم لگے گا ایران کو. تو اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس وقت تو کوئی حملہ نہیں ہو سکتا نا نیوکلیئر اس کے اوپر. تو اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کھلی چھٹی ہے کہ ہم ایران کو اٹیک کر سکیں، اور امریکہ پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا، تو اس سے ان کو کانفیڈنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب منیر اکرم صاحب، یو کے نے بھی اپنے جیٹس مڈل ایسٹ میں موو کروانا شروع کر دیے ہیں. ایرانی فورسز نے برٹش وارشپ کو بھی روکا. امریکہ نے بھی اپنا ڈیفنس سسٹم یوکرین سے ہٹا کے مڈل ایسٹ بھجوایا. اس ساری صورتحال میں ان دا لائٹ آف ریسنٹ ایکشنز، از دا ریجن ڈو یو تھنک ایجنگ کلوزر ٹو اے فل اسکیل وار؟ جی، ہماری سب کی یہ ہوپ، وی شوڈ آل ہوپ کہ یہ بڑھے گی نہیں، کیونکہ اس کے امکان بہت ہمارے لیے بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ جنگ پورے خلیج میں پھیل جاتی ہے. یہ پہلا اور موسٹ امیجیٹ کنسرن ہونا چاہیے ہم سب کا کہ یہ پھیلے نہیں، کیونکہ ایرانی اگر ڈیسپریٹ ہو گئے، اگر ان پہ یہ بمباری شروع ہو گئی، اگر امریکہ جوائن کرتا ہے تو انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ جی امریکن بیسز کو بھی ماریں گے. اگر امریکن بیسز کو مارا یا آئل فیسلٹیز کو مارا تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی، اور اس میں امکان بہت خوفناک ہوں گے سب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی. تو ہم نے یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جنگ کو ہم میں جلدی کوئی سیز فائر ہو اور مذاکرات واپس جاری رہیں، اور کچھ حل اس کا پیسفل سولوشن ڈھونڈا جائے. دس شوڈ بی دا پرپس آف پاکستان اینڈ دا ریجنل ڈپلومیسی. منیر اکرم صاحب، اسرائیلی آفیشلز نے یہ بھی کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. یہ بھی رپورٹ ہوا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران میں رجیم کی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ٹاپ ایرانین ملٹری لیڈرشپ، ٹاپ ایرانین نیوکلیئر سائنٹسٹ کے بعد اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے سر؟ جی دیکھیں، یہ جو حکومت ہے اسرائیل میں، یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پابندی، کوئی انٹرنیشنل لا سے وہ نہیں رکنے والے ہیں، تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت انہوں نے ملٹری اور سائنٹیفک لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور یہ صحیح ہے کہ ان کی پرانی خواہش ہے کہ رجیم چینج ہو، پر میرے خیال میں رجیم چینج ہونا بڑا مشکل ہے. ایرانین سسٹم اتنی جلدی سے ہٹتا نہیں ہے، اور اگر رجیم چینج ہوتی بھی ہے تو یہ پتہ نہیں کس قسم کی رجیم چینج ہوگی. یہ بھی صحیح ہے. اب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کل شہباز شریف نے ایرانی صدر کو فون کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے. اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے ایران کو سپورٹ کیا ہے. آپ پاکستان کی اس اپروچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے. یہ اپروچ، ہماری اپروچ بالکل یونائٹڈ نیشنز چارٹر اور انٹرنیشنل لا کے تحت ہماری پوزیشن ہے. اگر ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے اس کے رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے. جیسے پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کیا، ہمارا بھی رائٹ آف سیلف ڈیفense ہم نے ایکسرسائز کیا. تو یہ ایران کی حق ہے کہ جواب دے
اسرائیل کے حملے کو، پر ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جنگ پھیلے نہ اور جلد میں جلد یہ ختم ہو جائے۔ منیر اکرم صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ میں پرسنلی انٹرسٹڈ ہوں سبجیکٹ میں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیلسٹائن اور اسرائیل کا کانفلکٹ شروع ہوا آلموسٹ 2.5 ایئرز پہلے، تو ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن کے جو ریپرزینٹیو ہیں، جو کہ پورے یونائٹڈ نیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل کی امپلیمنٹیشن کی درخواست کی، اور وہ ان کی اتھارٹی تھی، چونکہ آپ کام کرتے رہیں تو اس کی وضاحت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب میں بطور UN ریپرزینٹیو یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ رکنی چاہیے، فلاں آرٹیکل، اٹ واز موسٹ پروبیبلی آرٹیکل 92، آپ بتا دیجیے گا، کہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور یہ روکے، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ تو یہ میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی کہ UN کی بگیسٹ اتھارٹی ریکویسٹ کر رہی ہے ممالک سے کہ یہ میری اتھارٹی ہے جنگ رکوانا اس آرٹیکل کے تحت، کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ جی بالکل نہیں، اسرائیل تو میرے خیال میں بالکل ہی ایک آؤٹ لو رجیم ہے اس وقت۔ دیکھیں نا، جو انہوں نے کرائمز کمٹ کیے ہیں غازہ میں، وہ تو بالکل ہی انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی خلاف ورزی ہے، کھلا جینوسائیڈ کیا ہے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے جینوسائیڈ کیا ہے۔ وہ کس کی سنتے ہیں؟ وہ جب تک کہ ان کو یہ اطمینان ہے کہ امریکہ ان کو بچائے گا اور سیکیورٹی کونسل میں، اور ان کے پاس یہ ملٹری طاقت ہے جو باقی ہمسایہ جو ان کے ملک ہیں ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، تو ملٹری ڈومینیشن ہے ان کی پورے خطے میں، تو وہ جاری رہیں گے جب تک کہ ان کو روکا نہ جائے۔ وہ طاقت صرف طاقت کے تحت وہ رکا سکتے ہیں، ایسے نہیں رکیں گے یہ۔ منیر اکرم صاحب، ایک طرف ایران اور اسرائیل میں جنگ جاری ہے، برطانیہ اس میں شامل ہو رہا ہے، اینڈ the regional landscape is growing increasingly volatile۔ اس دوران فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ، اس کی کیا جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں امپورٹنس ہے؟ جی میرے خیال میں جنرل منیر صاحب کا جو دورہ ہے وہ تو ہماری جو خطے میں جو ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس پہ، اور ہمارے دو طرفہ تعلقات امریکہ کے ساتھ، یہ موضوع، یہ مین ایجنڈا تو یہی ہوگا۔ پر اب یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی ہے تو اس پہ شاید بہت ممکن ہے کہ اس پہ بات چیت ہو، پر میرا ان کا ایجنڈا تو ہمارا بائلیٹرل ریلیشن شپس اور جو ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے ہیں اس کے اوپر شاید زیادہ توجہ ہوگی۔ اور انڈیا کے لیے کتنا الارمنگ ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ بار بار کشمیر کے حوالے سے ثالثی کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ پاکستان کے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ جی یہ بہت یعنی کہ ہماری ڈپلومیسی کی کامیابی ہے کہ ہمیں باوجود امریکہ اور ہندوستان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس کے باوجود ٹرمپ صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ اور جو دوسرے مسئلے ہیں ہندوستان پاکستان کے درمیان وہ جب تک کہ حل نہیں ہوں گے تو یہاں امن نہیں ہو سکتا۔ اور امریکہ کا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ اس خطے میں امن ہو، کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹ وغیرہ جو کچھ وہ کروانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان پاکستان کی ایک جنگ کا ماحول رہے گا۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی فیصل وارڈا سے ملاقات ہوئی ہے اور JUIFA KP میں احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے، یہ معاملات کیوں ہوں گے، اس سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، JUIFA کے رہنما ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، رہنما تحریک انصاف، رکن قومی اسمبلی، پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایران اور اسرائیل کے تنازع پہ پاکستان نے ایک بڑی اسٹرانگ ڈپلومیٹک پوزیشن لی ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے مسلم ممالک کی طرف سے یا مزید اس پہ کچھ ضرورت ہے؟ آج سینٹ میں اس حوالے سے ایک قرارداد بھی موجود ہے۔ ایک تو ایران ایک مسلم ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہمسایہ بھی ہے۔ بلوچستان کا بہت بڑا بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے، تو اس وقت اگر ان کو ضرورت ہے
تو اس کو کھول دینا چاہیے اپنے بارڈر کو، اور جو کچھ بھی چاہیے ہو ادر دین اسلحہ وہ ان کو دینا چاہیے. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہمسائیگی میں بھی اور اسلام کے حوالے سے بھی، دونوں طرح سے. اور اس کے علاوہ ایک تیسری اس کی جہت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو اسرائیل جو ہے وہ یہاں پہ بس نہیں کرے گا، وہ اس سے آگے آنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. میں شارٹلی اس پہ کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں عمیر صاحب سے بھی. عمیر صاحب، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا اور ماضی میں بھی وہ کہتے رہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے پاس ایٹامک ہتھیار ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو ارادے انہوں نے اپنے بہت پہلے سے ظاہر کیے. انڈیا کے ساتھ باقاعدہ وہ اپنی پلاننگ بھی کرتے رہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو کسی طرح سے بھی نیوٹرلائز کر سکیں، مگر ان کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوئی. ہماری افواج ہمیشہ سے ویجیلنٹ رہی اس معاملے پہ، مگر اس وقت ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایران کو کچھ ہوتا ہے تو اگلا نمبر پاکستان کا ہے. یہ جنگ ہمارے دھیانے آ کے کھڑی ہوئی ہے. انڈیا کے ذریعے انہوں نے پہلے ایک ٹیسٹر لگایا ہے، آپ کی ڈیپتھ کو چیک کی ہے، اور اس کے بعد اگلا اسرائیل کا ہدف پاکستان ہوگا. تو ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں. ایران کا جس طرح سے پہلے کہا گیا کہ جی بارڈر کھولنا چاہیے، بارڈر بھی بے شک کھولنا چاہیے، لاجسٹکلی جو ہو سکے اس وقت کرنا چاہیے. آپ کا برادر ملک ہے، بلکہ عرب لیگ کو انوالو کرنا چاہیے. ان کا یہ سب سے پہلے مسئلہ ہے. OIC کی کیوں نہیں کانفرنس بلائی جاتی؟ سب سے پہلے کنوین کرنی چاہیے، کیونکہ مسلم یونٹی اس وقت ابھر کے سامنے آنی چاہیے. اگر نہیں آئے گی تو زائنزم کا پلان تو بڑا کلیئر ہے. انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے، انہیں سعودی عربیہ تک ہر طرف آنا ہے. ہم اگر بلی کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے آج تو سب کا نقصان ہوگا. بالکل. اور عمیر صاحب، اس میں ہم پاکستانی قوم، ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں جس کی بار بار ریفلیکشن بہت ضروری ہے. ڈومیسٹک ایشوز پہ آ جاتے ہیں. بیسٹر صاحب، کل علی امین گنڈاپور نے ایک جلسے سے خطاب کیا. جی عمیر صاحب، کیا باعث تحریک شروع کر رہی ہے؟ یہ تو علی امین صاحب نے کہا ہے. سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ علی امین کو فی الفور عمران خان صاحب سے ملنا چاہیے. کل سے جو بیسیکلی باتیں آ رہی، علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کی اور لوگوں نے کی کہ عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہے. پہلے تو اس چیز کا جو ہے نا، ایز KPK کے صوبے کے ہیڈ ہیں، ان کی ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، انہیں اپنا سارا انفلوئنس استعمال کر کے خان صاحب سے ملنا چاہیے. پھر خان صاحب نے جو کہا ہے کہ KPK کے بجٹ پہ میری ان پٹ ہونی چاہیے، وہ انہیں ان پٹ لینی چاہیے. پھر خان صاحب جو انسٹرکشن ظاہری بات ہے دیں گے احتجاج کے حوالے سے. دیکھیں PTI کی انفارمیشن کی چین تو عمران خان سے ہی چلے گی نا. اگر عمران خان کسی احتجاج کی کال دیں گے، وہ کمیونیکیٹ ہوتی ہے، تو پھر بالکل سارے اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، کل مولانا صاحب فیصل واڈا کے گھر گئے، بڑی خوشگوار ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد دونوں نے گفتگو بھی کی. یہ کس نوعیت کی ملاقات تھی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا کی ایک سمبولک پولیٹیکل ویلیو بھی ہے، تو یہ کیا کسی فرمائش پہ ملاقات ہوئی تھی؟ میں خود تو ساتھ نہیں تھا، وہ کراچی میں ہیں یا آج حیدرآباد میں ہیں، اور میں یہاں اسلام آباد میں ہوں. مجھے بالکل ایگزیکٹ تو نہیں پتا، مگر فیصل واڈا صاحب کے جب تھے تو اسلام آباد میں 2-3 دفعہ مولانا صاحب کے پاس گھر آئے تھے. تو یہ چیزیں بعض ریسیپروکل ہوتی ہیں. مولانا بھی جو ہے نا، انہوں نے وہ گئے ہوں گے ان کے گھر، انہوں نے رابطہ کیا ہوگا. ویسے بھی جب واڈا صاحب ادھر آئے تھے، میں اس ملاقات میں موجود تھا، تو اس میں انہوں نے گھر آنے کی بھی دعوت دی تھی، بلکہ گھر رہنے کی بھی دعوت دی تھی. تو اگر کوئی مولانا صاحب کو اچھا سمجھتا ہے تو اس میں ہم کو، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا صاحب کو تو ہم سبھی اچھا سمجھتے ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو ان کا زیادہ اچھا پن ہے وہ جب پولیٹیکل ٹرمز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو ایک شعر ہے میرے پاس، میں پڑھ دیتی ہوں، اگر آپ اسے ایگری کرتے ہیں تو اس بات میں سر ہلا دیجیے گا. وہ یہ کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا کو وو کر لیا فیصل واڈا نے، یا واڈا صاحب کو مولانا نے وو کر لیا؟ ہاں، ایسا ہے کہ مولانا کی زلفوں کے زیادہ تر لوگ اسیر ہیں، اور ریلی گورنمنٹ بھی. اچھا. پچھلے ہفتے بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بھی جو ہے یہ اسیری نظر آتی ہے. دیٹس گریٹ. آپ نے تو مجھے لاجواب کر دیا. فرینکلی آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس آنسر کامران مرتضیٰ صاحب. لیکن مجھے اب بتا دیں کہ یہ ہوئی کیوں تھی ملاقات، ایک دوسرے کو کیوں دعوت دی، کوئی خبر دے دیں. اس حوالے سے میرے پاس خبر نہیں ہے واڈا صاحب کے حوالے سے، مگر اس کے علاوہ جو ہے نا ملاقات ہے، مگر وہ مولانا نے چونکہ نہیں بتائی تو میں نے بھی نہیں بتایا. لیکن کیا مولانا نے آپ کو بتایا؟ ہاں، مجھے پتا تھا. میں
ملاقات سے پہلے میں موجود تھا اور مجھے بلوایا گیا تھا. اس کے بعد میں چلا گیا تھا. میں ظاہر ہے ایک پروفیشنل آدمی ہوں, مجھے آفس بھی کرنا ہوتا ہے. جی عمیر صاحب, آپ نے سنا کہ مولانا کا تو کانفیڈنس ہی کچھ اور ہے کہ نہ حکومتیں بنتی ہیں نہ ٹوٹتی ہیں, یہ جو ایف اے کی امپورٹنس ہے. جی چلیں, یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں مولانا صاحب بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, تو پھر اس فارمولے کے تحت تو پھر یہ حکومت نہیں چلنی چاہیے. آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے. یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا ذکر کتنا خوشگوار ہے کہ سب مسکرا رہے ہیں, لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں کہ مولانا کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ تو مسٹیریسنس ہے. تو بیسٹر عمیر صاحب, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کہتے تھے کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے, جلاؤ گھیراؤ کی باتیں ہوتی رہیں. اب پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار لے کے نکلیں گے. آپ کے خیال میں اس قسم کے بیانات دینے چاہیے اور آپ انڈورس کرتے ہیں ایسے بیانات کو؟ دیکھیں, جلاؤ گراؤ کی تو کبھی پی ٹی آئی کی پالیسی نہ تھی نہ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس دفعہ پالیسی ہے اسلام آباد آنے کی. جو میں نے پہلے بات کی تھی میں اسی پہ سٹک کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے کال دینی ہے احتجاج کی, ابھی تک کا جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ضلعوں کے لیول تک کی کال ہوگی. ہر کسی نے اپنے ضلع میں پروٹیسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ کا نہ پلان ہے. اور دیکھیں اسلحے کے تو دور دور تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, یہ کوئی گوریلا وارفیئر تو نہیں ادھر ہو رہا نا. پاکستان کی ایک آئین ہے, آئین کے تحت تمام اکائیاں اکٹھی ہیں اور اسی آئین کے بیسیکلی منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جبر کے ذریعے تو نہیں آئین منوایا جا سکتا. اگر ہم نے اسلحہ اٹھانا ہے تو ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا رہے گا؟ اسی فرق کو مٹانے کے لیے تو نکلے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک پہ واپس آ جائیں, جن کا جو رول ہے اس رول کو اس مطابق ہونے دیں, اور کوشش یہی ہوگی اور یہی بات ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے بار بار, اور انشاءاللہ تعالی اس کا اثر آئے گا. پولیٹیکل ٹرمز میں آپ اپنے کولیگز کو یہ تو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں, کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کیا. آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 سالوں میں کیا آپ کو سوٹ کیا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وزن اس لیے نہیں کیونکہ عمران خان نے نہیں کہا, تو جب عمران خان نہیں کہہ رہے تو آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیان کی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. طریقہ انصاف, بالکل آپ کوئی طریقہ انصاف کا ورکر, کوئی طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کا بیان مجھے دکھا دیں جس نے اس بیان کو اون کیا. ٹھیک ہے, میں کامران صاحب کے طرف جاتی ہوں. سر فیصل واڈا نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد, مولانا صاحب سے مشورہ کر کے انہیں جواب دیں گے. کس قسم کا جواب دیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, ایک تو اگر تو کوئی یہ کہے کہ جو وہ اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ کنڈیمیبل ہے, اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو ایز اے ہول جو ہے نا اس اعلان سے جو ہے برات کا اعلان کرنا چاہیے, ورنہ اس کے اگینسٹ یوز ہوگا. وہ پی ٹی آئی کے ایک ایسے نمائندے ہیں جو ایک دستوری پوزیشن پہ ہیں اور ایک صوبے کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلحے کے ساتھ آئیں گے, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ کورس میں بھی ان کے اگینسٹ یوز ہوگا اور ادروائز بھی جو ہے سیاسی طور پہ استعمال ہوگا. تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے اس اسٹیٹمنٹ کو آفیشلی جو ہے نا اس سے انکار کرے, وہ ان کے لیے بہتر ہوگا. باقی احتجاج جو ہے وہ حق ہے, سب کا حق ہے. جس چیز کو کوئی مناسب نہیں سمجھتا اس پہ احتجاج کرے, اور وہ مگر وہ پرامن ہونا چاہیے, دستور کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. اور کہا بھی یہ جانا چاہیے کہ ہم دستور کے دائرے کے اندر رہیں گے. علی امین صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میٹر کرتی ہے ایون مجھ سے اور نیاز صاحب سے. ٹھیک ہے, کامران مرتضیٰ صاحب, یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جے یو ایف اے عید کے بعد خیبر پختونخوا میں تحریک چلائے گی. 29 جون کو بٹگرام میں جلسہ بھی ہوگا. کس نوعیت کی یہ تحریک ہوگی اور کیا مطالبات ہوں گے آپ کے؟ ہمارے 2 معاملات ہیں. ہمارے وفاق کے ساتھ بھی ایک ایشو ہے اور ہمارا جو ہے وہ صوبے میں یعنی خیبر پختونخوا میں بھی ایک ایشو ہے. خیبر پختونخوا میں ان کے اسپیکر خود مان رہے ہیں کہ وہاں اربوں روپے کی کرپشن ہوگی. تو وہ کرپشن جو ہے وہ ایک ایشو ہے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ اپوزیشن پارٹی وہاں پہ ہم ہیں, یا اپوزیشن کی جو اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ ہم ہیں, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں کوئی بھی ایسے معاملات ہوں اور اس کو لے کے ہم سامنے لائیں. اور یہاں جو ہے مرکز میں ایک ایسا بل پاس کیا گیا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے اور شریعت کی مطابقت میں نہیں. تو جو چیزیں جو ہے وہ شریعت کی مطابقت میں نہیں ہیں وہ بھی ہمارے اس میں سیاسی جدوجہد کے اس میں زمرے میں آ جاتا ہے کہ ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں. اور اسی طرح سے کرپشن کے اگینسٹ بھی, اور اسپیشلی اس صوبے میں جہاں ہمارا کوئی اثر موجود ہے.
ٹھیک. اب بیشتر عمیر صاحب، JUIFA کے درمیان اور PTI کے تعلقات کچھ وقت کے لیے بہتر ہوئے، ملاقاتیں بھی ہوئیں، پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ JUIFA آپ ہی کی گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلانے جا رہی ہے. جی عمیر صاحب. دیکھیں، کامران بھائی نے بھی کہا احتجاج آئینی حق ہے. احتجاج کے ذریعے آپ اپنے موقف کو اجاگر کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے صوبے میں کریں، ہم ان کو ویلکم کریں گے. اس میں کیا ہے؟ احتجاج آئینی لمٹ میں ہر کسی کو کرنے دینا چاہیے اور ہر کسی کو موقف فورسفلی سامنے رکھنا چاہیے. اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چند سالوں میں ہم نے اتنی سختی، اتنی قدغن کر دی ہے کہ میڈیا سے لے کے سیاسی حلقوں تک ہم کسی طرح کا بھی ڈسینٹ، احتجاج برداشت ہی نہیں کر رہے. ہمیں اس فریم ورک سے باہر نکلنا چاہیے. دیکھیں، لوگ کرٹیسائز نہیں کریں گے، لوگ کمیاں کوتاہیاں ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو نظام میں بہتری کیا آئے گی؟ کوئی بھی سسٹم اس وقت پاکستان میں جو ہے نا پرفیکٹ تو نہیں ہے، اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. KPK کے کہیں گے ظاہری بات ہماری بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی. لیکن کیا آپ کو کیا لگتا ہے عمیر صاحب، کیا کمیاں اور کوتاہیاں تھیں؟ کیونکہ جس طرح سے مولانا نے 26ویں ترمیم پہ ایک سٹینڈ لیا، پھر ایون آپ کے لیڈر سے ملاقاتوں کے لیے بھی مولانا نے بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دکھائی، ان کے گھر پہ سب ہوتا رہا، ایون کہ ان کو آپ کے الیکشنز پہ بھی KPK میں اعتراض تھا. پھر کیا ہوا؟ کیسے معاملات خراب ہو گئے؟ دیکھیں، یہ ہر کسی کی اپنی پولیٹیکل چوائس ہے. دیکھیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپوزیشن میں ہم سارے اکٹھے بائی چوائس تو نہیں بیٹھے، ہم بائی ڈیفالٹ بیٹھے ہیں. گورنمنٹ میں لوگ بائی چوائس بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ریکوزٹ نمبر تھا، ہمارا چوری ہو گیا، ہم نے گورنمنٹ سائڈ پہ بیٹھنا تھا، ہمیں بھی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ گیا. بات ہے یہ تو چلتا رہتا ہے. مگر اب جو ہماری جد و جہد ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا نقطۂ نظر ہے وہی JUI کا نقطۂ نظر ہے. وہ بھی اس الیکشن کو نہیں اس لینس سے دیکھتے جس لینس سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو سب کے اعتراضات اس کے بارے میں وہ اپنے طریقے سے جد و جہد کر لیں، ہم اپنے طریقے سے کر لیں گے. چیزیں جب چلیں گی آگے دیکھیں شاید کوئی جا کے لیکن کیا عمران خان اور مولانا کے درمیان دوبارہ سے بے اعتباری ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عمیر صاحب؟ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان صاحب کو تو آپ ابھی ایکویژن میں اس طرح سے ڈریگ کر ہی نہیں سکتے کہ عمران خان کی اس وقت ایکسیس لمیٹڈ ہو چکی ہے. مطلب کسی سیاسی شخصیت کو ملنے ہی نہیں دی جا رہا، جس طرح کا سینسرشپ کا ماحول ہے. تو یہ تو آپ تب بات کر سکتے ہیں کہ دو لیڈران آمنے سامنے ہیں، ان کے وفد جا رہے ہیں، کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہولڈ یو ہیئر. کامران مرتضیٰ صاحب، KP میں تو آپ کے تحفظات ہیں ہی، لیکن جو وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے تحفظات ہیں؟ ہاں جی، بجٹ کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں. مولانا کی اپنی بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے اور ہمارے باقی جو ہے رائٹنگ جو ہے آبجیکشنز اس پہ فائل ہو چکی ہیں، اسپیچز شروع ہو گئی ہیں اور اس میں بھی ہم جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، رادر ریجیکٹ کر رہے ہیں. بجٹ انفیکٹ جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا وہ کیلکولیٹر پہ بیٹھ کے بنایا گیا. کیلکولیٹر بھی بننا ہوتا ہے مگر وہ جو انسان جنہوں نے بنائے ہیں ان کے ہاں دل نہیں ہے. وہ ان کے ہاں جو ہے نا حساب کتاب تو ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ خرچے ہم نے کرنے ہیں اور یہ خرچے پورے کرنے ہیں. پورے کہاں سے کرنے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ نان فائلر سے پورے کرنے ہیں. تو کامران صاحب یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ آپ کو KP کے ساتھ ساتھ وفاقی بجٹ پہ بھی اعتراض ہے JUIFA کو؟ جی، وفاقی بجٹ پہ بھی اعتراض ہے. ابھی تو KPK کا میں نے خود ایگزامن نہیں کیا. مولانا بھی شاید کراچی چلے گئے ہیں تو انہوں نے بھی شاید نہ پڑھا ہو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر تقریباً جو ہے وہ جو ان کی ٹیم ہے وہ اس وقت وہیں پہ ہے کراچی میں، تو ممکن ہے کہ انہوں نے نہ دیکھا ہو. ہم نے ابھی تک مائنڈ اپلائی نہیں کیا KPK کے بجٹ پہ. میں وفاقی بجٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جتنا کچھ ہے وہ صرف جو ہے نا وہ ایک طبقے کے لیے مخصوص اور ایک عجیب و غریب سا بجٹ ہے. بہت شکریہ بیشتر عمیر اور کامران مرتضیٰ صاحب جوائن کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.